अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब। आपका इक़्तिसादी सर्वे रवां माली साल का पेश कर दिया गया है, जिसमें शरह नमू बड़ी हिस्टोरिक बताई गई है। 5.97% यानी तकरीबन 6% के करीब जो तरक्की की शरह है वो रही है, और ये जो हदफ मुकर्रर किया गया था उससे भी ज़्यादा है। दूसरी जानिब महंगाई की शरह 13% रही है, ये भी हदफ से ज़्यादा है। पाकिस्तान का तजारती खसारा कोई 76 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा, ये कहना है वज़ीर ख़जाना का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रवां माली साल का जो बजट है वो इमरान खान की हुकूमत ने पेश किया था, और इक़्तिसादी सर्वे अब जो इत्तेहादी हुकूमत है इन्होंने पेश किया है। मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि ये तरक्की तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये पायदार यानी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव यानी मुसावी तरक्की नहीं है, जिसकी झलक अवाम पे नज़र नहीं आ रही है। अब क्या फिर से अल्फाज के गोरख धंधे में उलझाया जा रहा है, या ये हकीकत पर मबनी है? इस पर मुफस्सल बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, आज का दिन इंतहाई अफसोसनाक इसलिए है कि हमारे कोलीग भी रहे, पाकिस्तान के मुमताज़ एंकर, नामवर कॉलम नवीस, पाकिस्तान के सियासतदान, इस वक्त BMNA थे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। कराची में उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी एक भरपूर मिसाल है लोगों के लिए कि उरूज क्या है, ज़वाल क्या है, शोहरत क्या है, मकबूलियत क्या है, इज़्ज़त क्या है। इरशाद साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने जो भी काम किया वो भरपूर किया, और हर शोबे में ही जो वो नामवर रहे, शोहरत उनका हिस्सा रही, मकबूलियत उनका हिस्सा रही। जाना तो सभी ने है, लेकिन डॉक्टर साहब, इरशाद साहब, आपकी क्या फीलिंग्स हैं डॉक्टर साहब की रहलत पर? देखें, डॉक्टर साहब इब्तदा ही से उनकी 2-3 खूबियाँ थीं और एक उनकी कमज़ोरी थी। खूबी तो ये थी कि वो इंतहाई खुशगवार मिलनसार शख्सियत थे, और पहली ही मुलाकात में आपको मुतासर करते थे। ये उनकी एक खूबी थी। और उनकी शोहरत में, मकबूलियत में, एक तो खैर उनके जो बोलने का अंदाज़ था, खुदादाद सलाहियत थी, अंदाज़े गुफ्तगू थी, वो तो है ही, उसकी वजह से इल्म भी था। और उन्होंने जब भी उन्होंने मजहबी प्रोग्राम शुरू किया, वो उस तरह से मजहबी आदमी नहीं थे, यानी कोई पस मंज़र उनका जो हुआ था वो नहीं था, लेकिन फिर उसी दौरान उन्होंने मुतालिया किया और इतना हम आहंग किया कि ऐसा लगता था आलिमान लैन में कि वो जो उलमा वहाँ बैठे होते थे, उनके वो अगर उनसे बरतर नहीं तो उनके बराबर वो बैठ के बात करते थे। तो ये उनकी बड़ी खूबी थी, तलाक़त लिसानी थी उनके अंदर। लेकिन उसके साथ ही साथ ये था कि वो जो मिलनसार होना, खुशगवार शख्सियत थी, उसने भी उनकी शोहरियत और मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया। लेकिन जज्बाती अदम तवाज़ुन था उनमें। वो जज्बाती अदम तवाज़ुन सियासत में भी बरकरार नहीं रख सके, और जब सहाफ़त में आए और जब अनकर बने और जब उनकी मकबूलियत बढ़ती चली गई, तो वो जो एक तवाज़ुन होता है, जज्बाती तवाज़ुन होता है, जो इंसान की शख्सियत को एक तवाज़ुन लाता है और शख्सियत को निखारता है, और उसके नतीजे में वो मकबूलियत और शोहरत बरकरार रहती है, वो उससे महरूम थे। और उसकी नतीजे में आपने देखा कि सियासत में भी फिर वो इसी तरह से वो ज़ाती ज़िंदगी में इवन बड़े मसाइल रहे उनको। ज़ाती ज़िंदगी में, आयली ज़िंदगी जो है उनकी, आखिर में जाके जिस तरह के मसाइल का वो शिकार हुए। और ग़ालिबन ये जो उनका जिस अंदाज में उनकी वफ़ात हुई, तो शायद वो आखिरी जो सदमा उनको बर्दाश्त करना पड़ा एक शादी की शक्ल में। और जिस तरह से जितनी जल्दी आपको मालूम है कि वो शादी के बाद पहला प्रोग्राम हमारे साथ उन्होंने किया, बिल्कुल किया, और बड़े खुश थे, बड़े पुरजोश। इवन जो हमारा 92 में जो उनकी पहली अपनी जोजा के साथ भी जो रूनुमाई हुई, वो आए थे, वो 92 के मॉर्निंग शो में आए थे, उससे पहले वाली रात हमारे साथ प्रोग्राम में। तो लेकिन वो जो उनकी तवक्कुआत थी या उनकी जो ख्वाहिशात थी, और जो वो समझ रहे थे कि मैंने अब एक अपने मंजिल हासिल कर ली है, पा ली है, तो वो उनके लिए इतना बड़ा धचका था कि शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और उसी वजह से, ग़ालिबन उसी जज्बाती अदम तवाज़ुन की वजह से वो अपनी पार्टी को भी उन्होंने छोड़ा। और यानी उसका क्या हासिल था, बेसमर एक उन्होंने पार्टी ने भी तो लापरवाही की ना। ये तो हमें मानना होगा कि बहुत से लोगों को उन्होंने नवाजा,
ڈاکٹر عامر لیاقت بطور، یہ اب سیاسی بات ہے کہ اپنے رویے سے یہ ثابت کرواتے رہے کہ میں زیادہ اہل ہوں. ایون ہمارے پروگرامز میں انہوں نے بات کی، انہوں نے بالخصوص مذہبی ہم آہنگی پہ بہت زیادہ بات کی، لیکن پارٹی بھی شاید وہ ان کو اگر دیکھیں اگر 3.5 سال بعد عمران خان صاحب اقتدار سے محروم ہوئے ہیں اور اس انداز میں ہوئے ہیں کہ ان کے جو بہت بڑے سپورٹر تھے وہ اب ان سے جو ہے اپنا قطع تعلقی ہے اور کلام سلام دعا بھی نہیں ہے، تو اس کی کچھ وجہ کچھ غلطیاں ان کی بھی تو ہوں گی نا، کہ آپ جب اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد جب ایسے لوگوں کو قریب کر لیتے ہیں جو ایسٹ نہیں ہوتے، ملبہ بن جاتے ہیں، لائبلٹی بن جاتے ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں، اور جو ایسٹ ہو سکتے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں، تو پھر اس کا بھی ارشاد صاحب اگر خلاصہ نکالیں عامر لیاقت صاحب کی زندگی کا، ایک تو ذاتی زندگی میں دشواریاں، وہ بیلنس نہیں تھی، رشتوں سے دور ہو چکے تھے، تنہائی کا شکار تھے، جو ان کی پیشہ ورانہ زندگی تھی اس میں بھی اب ویسا سلسلہ نہیں تھا، اور جو عروج انہوں نے دیکھا، ایون بی بی سی نے ان پہ ڈاکومنٹریز بنائیں، اور پاکستان میں عامر لیاقت پہ فلمیں بنیں، اور وہ بھی اب سلسلہ ویسا نہیں رہا تھا، اس میں بھی وہ ایک آئسولیشن میں جا چکے تھے. سیاسی اعتبار سے وہ جس قد کاٹ کے مالک تھے، 2002 میں وہ وزیر مملکت تھے، اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجیس افیئرس، مذہبی جو ہمارے امور مذہب تھے. یہ سب چیزوں میں ایک ڈکلائن آیا، اور پھر وہ ایک تنہائی پہ پہنچے، اور پھر ان کی اب رحلت ہو گئی. بہرحال یہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، اس کے دیکھیں ذمہ دار وہ خود تھے، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں تھا. دیکھیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ شہرت، عروج، مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور وہ برقرار رکھتے ہیں. بعض لوگ جو شہرت حاصل ہوتی ہے، مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اس کو اجاڑنے میں زور لگا دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے گی. جی مثلا مسلسل ادارے تبدیل کرنا، سیاسی پارٹی تبدیل کرنا، موقف بدلنا، اعلان کر دینا کہ میں نے سیاست میں اب نہیں آؤں گا، یہ موقف بدلنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو، ہم نے کم از کم اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ نقصان ہی ہوتا ہے. وقتی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن دور رس نقصانات ہوتے ہیں. بالکل. لیکن بہر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی آمین ثم آمین. جی ثم آمین. ارشاد صاحب صرف نظر فرمائے. جی بالکل، آمین ثم آمین. ارشاد صاحب اب ذرا اختصامی پیش کر دیا گیا ہے، 5.97% ترقی ہدف سے بھی زیادہ. کیا یہ ثابت کرتی ہے کہ عمران خان حکومت کی پالیسیاں ٹھیک تھیں؟ ایک بات. اور دوسری بات، موجودہ حکومت کہتی ہے کہ یہ سسٹینیبل یعنی پائیدار ترقی نہیں تھی اور مساوی سب کے لیے برابر ترقی نہیں تھی، اس کی جھلک غریب طبقے پہ نظر نہیں آئی. دونوں حکومتوں کے موقف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں، ابتدا میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، نا تجربہ کاری جو تھی اس کا نتائج اور مضمرات سامنے آ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے. لیکن 2020-21 میں وہ سنبھل گئے، اور اس دوران ایک دو چیزیں انہوں نے کی ہیں جو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور حکمران ہوتا تو اس انداز میں وہ نہ کر پاتا. مثال کے طور پر کرونا جو تھا، کووڈ کو جس طرح انہوں نے سنبھالا ہے، اس ملک میں نہ شرح اموات وہ رہی جو ہمارے ہمسائے میں انڈیا میں ہوئی یا دوسرے ممالک میں ہوئی، ایون امریکہ میں، یو کے میں، فرانس میں، اٹلی میں، وہ ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے نہیں ہوئی. نہ ہی بھوک اور افلاس اتنی بڑھی، اور لوگوں کے جو مشکلات اتنی زیادہ بڑھیں کہ وہ ممکن ہی نہ ہو سنبھالنا. بالکل ٹھیک. ارشاد صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. عمر ایوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. عمر ایوب صاحب، شرح جو ترقی کی شرح ہے وہ 5.97% یعنی یہ 6% رہی ہے. یاد ہے ہمیں کہ مشرف صاحب کے دور میں جب آپ وزیر تھے اس وقت بھی ہم نے 5.8% کا جو ہدف اچیو کیا تھا. لیکن موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ پائیدار یعنی سسٹینیبل اور انکلوزیو نہیں ہے، اس لیے عوام پہ اس کی جھلک نہیں نظر آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الزام موجودہ حکومت کا درست ہے؟ یہ صرف نمبرز کی حد تک ہی ترقی ہوئی ہے؟
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजूदा हुकूमत तो ये कहती रहती है जी, इसका अभी 5.97% का मतलब है 6% ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि यही ग्रोथ रेट आपकी या 6-7 साल रहे तो आपकी इकोनॉमी साइज में डबल हो जानी थी, तकरीबन आपकी 700 अरब डॉलर की इकोनॉमी हो जानी थी मईशत। और मौजूदा हुकूमत जो कहती है कि जी ये पायदार नहीं है, इनके सिर पे तो कोई ईंट पे लगे और वो इस वक्त कहेंगे जी वो ईंट जो है वो तो रुई थी, तो इनका तो ये हाल है। इनका अभी देख लें मिस मैनेजमेंट का नेपरा चेयरमैन ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने अपना सारा दिया, उन्होंने कहा जी कैपेसिटी भी मौजूद है, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमने ऐड की। इनका रेट था रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड का तकरीबन 24 रुपए फी यूनिट का ये रेट देते थे, हमारी हुकूमत ने 3.5 रुपए फी यूनिट पे किया। इतना फर्क, और सस्ती बिजली हमने लाई। 30,000 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी ऐड हो चुकी है सिस्टम में, 32,000, और ये उसको चला ही नहीं सकते हैं। मतलब अभी ठीक ठाक गाड़ी हो और एक अनाड़ी क्लीनर ड्राइवर को आप बैठा दें स्टीयरिंग पे, तो उसने क्या करना है, उसने तो गाड़ी खाई में जाके फेंकनी है। उन्होंने वही की है। उमर अयूब साहब, ये अनाड़ी तो नहीं है, इनको तो 30-35 साल का तजर्बा है, आप इनको अनाड़ी कैसे गए? कितनी वो हुकूमतें भुगता चुके हैं। बिल्कुल मैं अनाड़ी कहता हूँ, इनके तरीके कार जो है वो अनाड़ियों वाले हैं। इन्होंने क्या मतलब आपकी प्लानिंग जो है, बेसिक प्लानिंग, कॉमन सेंस की प्लानिंग, फ्यूल सप्लाईज की, ना गैस की पावर प्लांट्स के लिए, ना फ्यूल ऑयल की प्लानिंग, ना कोयले की प्लानिंग, ना एलसीज खुल रही हैं, पेमेंट्स कैपेसिटी की ये नहीं कर रहे हैं। तो ये मिस प्लानिंग और अनाड़ी तोप नहीं है और क्या है। लेकिन उमर साहब एक सवाल ये है जी, उमर साहब एक सवाल ये है, देखें जो मुशर्रफ साहब के दौर में 5.8% हमने अचीव किया था, हमने ये विटनेस किया कि लोग बड़े खुशहाल थे। आम लोग जो थे, इवन रोटी 5 साल तक 2 रुपए पे रही, डॉलर 60 रुपए पे रहा, लोड शेडिंग नहीं होती थी। अब हमने ये भी देखा कि ये इस सब के बावजूद, इस तरक्की के बावजूद लोगों की हालत पतली हुई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, कुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही हैं। ये तफरीक फिर क्यों है? देखिए दो चीज़ें हैं, आप जहन में 2 चीज़ें रखें। मुशर्रफ साहब के टाइम पे, उस वक्त मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस था, उस वक्त इकॉनमी ग्रो कर रही थी। यहाँ पे भी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमें जो इकॉनमी मिली थी, और फिर इत्तेफाक के साथ वो नून लीग की दौर की हुकूमत थी, आपका इकॉनमी आपकी बिल्कुल तबाह बर्बाद थी। उस तबाह बर्बाद इकोनॉमी को हमने उठाया और ग्रोथ रेट आई। अभी मैं सैदुल शरीफ से ही ड्राइव करके आ रहा हूँ, आप यहाँ पे आप देखें, केपी में देखें, हर जगह देखें, एक्टिविटी हो रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अभी आप देखें सीमेंट की ग्रोथ रेट, आपकी सीमेंट की सेल्स 16% मनफी में चली गई हैं, नेगेटिव में। इसका क्या मतलब है? हमारे दौर में पॉजिटिव में मुस्बत जा रहा था, सेल्स बढ़ रही थी कंपनीज की, कारोबार का रेल पेल चल रहा था, और अभी आके इनका मनफी में हो गया। 2 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो वजह ये है, आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछें, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, उसका फर्क नजर आ रहा था, मार्केटों में जा रहे थे, उसका फर्क नजर आ रहा था। सिर्फ मीडिया का एक पोर्शन वावेला कर रहा था, माइक लेके पूरी दुनिया में फिर रहे थे कि महंगाई महंगाई। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं वो मीडिया हाउसेज? मुझे बता दें, वो किधर चले गए वो एंकर जो सारा ये वावेला करते थे? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। अभी मैं सैदुल शरीफ में था, यही लोग आम लोग कहते थे कि वो बंदे किधर चले गए वावेला करने वाले। उमर साहब टकराए तो सारे चुप हो गए। उमर साहब, मिफ्ता साहब ये कहते हैं कि आपने सारी इन्वेस्टर को मुतवज्जे किया सिर्फ रियल इस्टेट की तरफ या बिल्डर्स की तरफ, सारे लोग रियल इस्टेट की तरफ चले गए और बाकी जो काम होना था वो नहीं हुआ। एक तो वो ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अगर इतनी ही तरक्की हो रही थी तो वो अचानक एक हफ़्ते में हमारे आते ही वो सारा कुछ गायब हो गया, लोड शेडिंग होना शुरू हो गई। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर ये एक हफ़्ते में 2 हफ़्ते में सारा कुछ ख़राब कैसे हो गया? सस्टेनेबल तो फिर नहीं हुई ना। मुफ्ता साहब से पूछे, आज जो इन्होंने रिपोर्ट दी है तो इसको ये फिर इसको रद्द कर देना। इस रिपोर्ट में क्या है? आपका सर्विस सेक्टर जो है वो 6.2% से बढ़ा है। उस पे आप ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज देखें 5.4%, 10% आपका होलसेल, आपका इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन 11.9%, आपका फाइनेंशियल इंश्योरेंस एक्टिविटीज 5%, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटीज आपका तकरीबन 1 बढ़ा है, आपका जनाब ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल वर्क एक्टिविटीज 2.2%। सारी चीजें आप ये सर्विसेज सेक्टर में देखें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें, माइनिंग, क्वेयरिंग,
یہ تقریباً آپ کا جناب یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ عمر صاحب آپ مفتہ صاحب سے مناظرہ کرنے کو تیار ہیں ان سارے سٹیٹس پہ، ان فگرز پہ؟ اس کو یا تو وہ کریں کہ جی کوئی پی ایم ایل این کا بندہ کہے جی ہم لوگ اس کو ڈیبنک کرتے ہیں، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، تو پھر پریزنٹ کیوں کیا؟ یہ میں نے تو کوئی نہیں پریزنٹ کیا تھا، آج یہ مفتہ اسماعیل صاحب اور ان کی فائنانس ٹیم نے پریزنٹ کی ہیں. یا تو کہ ہم لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، ہم لوگ رد کرتے ہیں. کیوں رد کرتے ہیں؟ ان فگرز کو ان کی حتی الوسع کوشش تھی کہ نیچے کریں. آپ اندازہ لگا لیں مینوفیکچرنگ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.5% سے بڑی ہے. آپ کی جناب والا اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ 9% سے بڑی ہے. آپ کی باقی انڈسٹریز جو ہے یہ الیکٹریسٹی گیس اینڈ واٹر سپلائی انڈسٹری تقریباً 8% سے بڑی ہے. کنسٹرکشن آپ کی 3% سے بڑی ہے. اس کو پھر رد کریں، نہیں مانتے تو رد کریں. زراعت آپ کی بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. عمر صاحب ایک بریک لیتے ہیں. مفتہ سے وہ یقینی طور پہ آپ کا چیلنج ان تک پہنچ گیا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے کچھ مزید بھی بات کریں گے. جو الزام آپ پہ ایک اور لگتا ہے کہ آپ بارودی سرنگیں بچا کر چلے گئے معیشت میں، اس کی حقیقت کیا؟ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب، شیخ رشید صاحب آپ کے کلیدی اتحادی، بلکہ آپ کے جلسوں میں جتنی پذیرائی آپ کے پارٹی لیڈران کو نہیں ملتی اتنی شیخ رشید صاحب کو مل جاتی تھی. اور وہ سٹیج پوری طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہائی جیک کا لفظ تو نہیں کہیں گے لیکن اس کو ابھار لیتے تھے. انہوں نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ جو بارودی سرنگیں ہیں، جو اپوزیشن کا موقف ہے، وہ بچھائی ہیں عمران خان نے. اور دوسرا یہ بھی کہا کہ جو سازش والی بات ہے 4 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا ہمیں کہ حکومت جانے والی ہے. عمر صاحب، شیخ رشید صاحب کے مطابق یہ پورا پلان تھا اور 10 روپے جو آپ نے بجلی کی قیمتیں کم کیں، اور یہی مطلب بطور پرائم منسٹر، بطور پولیٹیکل لیڈر ان کا مقصد یہی تھا کہ آنے والی جو بھی حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم ملے. یہ تو اپوزیشن کے موقف کی تائید ہو رہی ہے جو بات اپوزیشن کر رہی ہے. عمر صاحب، میں جی آپ سے نہیں کرتا جی، ود ڈیو ریسپیکٹ. شیخ صاحب میرے لیے محترم ہے، ہمارے اتحادی بھی ہیں، اور میرا اور میرے والد صاحب کا شیخ صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے. شیخ صاحب کی آپ بات یا غور سے سنیں. وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے پرائسز گرائی تھی. پرائسز گرانا ایک دوسری چیز ہوتی ہے. پرائسز اس لیے گرائی کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل ہم نے ڈویڈنڈ سے اور باقی جگہوں سے بجٹ کیے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے تیل کی قیمت اور گیس کی قیمت ہم نے کم کی تھی، ان کو کنٹرول کیا تھا. یہ جو اناڑی، میں پھر اناڑی کروں گا، اور ان کی بدنیتی تھی کہ آ کے انہوں نے جو ان کو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ کیا. ہمیں بھی آئی ایم ایف کرتا تھا. ہم لوگ کہتے تھے نہیں، میں جس وقت انرجی منسٹر تھا تو ہمیں بھی آئی ایم ایف آ کے کہتا تھا کہ جی بڑھائیں. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کرتے، اتنا ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. شروع دنوں میں ہمیں تقریباً یہ کہتے تھے کہ 3 روپے 65 پیسے فی یونٹ بڑھائیں. ہم نے 1 روپے 29 پیسے ہم نے بڑی مشکل سے بڑھایا. وہ بھی ہم نے کہا کہ جی نہیں کریں گے، بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. وہ کہ مسلم لیگ نون نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا تھا، جہاں پہ شیخ صاحب بات کریں اس کی سازش کی. اچھا، جو دوسری بات عمر صاحب جی ہماری حکومت کے خلاف ہوئی ہے، اور وہ چیزیں آج سامنے آ رہی ہیں. یہی اپوزیشن، یہی بلاول بھٹو جب یہاں پہ آ کے اس نے مارچ کیا تھا، 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی، آ کے یہاں پہ اس نے اسپیچ کی. وہ دوسری بات ہے اس کی اسپیچ، باقی لوگ ساری چیزیں اپنا مہنگائی کے بارے میں جو یہ بات کر رہا تھا وہ چیز رہ گئی. اس کی جو کامپیکٹ ٹانگنے والی جملہ تھا وہ لوگوں کے ذہن میں آ گئی. دوسری بات یہ آپ سے میں گزارش کروں کہ یہ موجودہ حکومت جو یہ باتیں کرتی ہے کہ جی لوگوں کی خوشحالی کی، یہ ہم لوگ ابھی ایگریکلچرل ملک بھی ہیں، زرعی ملک بھی ہیں، انڈسٹریل بھی ہیں، سروسز بھی ہماری ہیں. یہ پوری آپ کی ڈائیورسفائڈ اکانومی ہے. زرعی شعبے میں جو آپ کی گروتھ ریٹ آتی ہے، جو زراعت بڑھتی ہے، وہ براہ راست آپ کے کاشتکاروں کو جاتی ہے. زرعی شعبہ آپ کا تقریباً آپ کا 4.4% سے بڑھا ہے. اس پہ 7% آپ کے کراپس آپ کے بڑھے ہیں، آپ کے اناج کی چیزیں بڑھی ہیں. براہ راست وہ فائدہ آپ کے کاشتکاروں کو اور ان کو ہوا ہے. اسی کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈز بڑھی ہیں. تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جی، آج مفتہ اسماعیل یا ایس این اقبال یہ سارے وہاں پہ بیٹھ کے اکنامک سروے پیش کر رہے تھے، ان کو یہ شک تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس چیز کو پیش نہیں کرتے. یہ کیا وجہ ہے کہ چیف اکانومسٹ پلاننگ کمیشن جو ہے وہ مستعفی ہوا تھا آج سے 2.5 ہفتے پہلے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ باقی لوگ مستعفی ہوئے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ ان کو کیا وجہ تھی عمر صاحب؟ کیا وجہ تھی آپ بتائیں نا جی. یہی تو ہم پوچھنے والے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ یہ حکومت، یہ وزراء ان کو پریشرائز کر رہے تھے کہ یہ گروتھ فگرز، یہ تقریباً 6% کی گروتھ فگر آپ نے رپورٹ نہیں کرنی، اس کو نیچے کریں. یہ بدبختی ہے. ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان کو یہ چیز، یہ خوشی منانی چاہیے کہ ملک کی معیشت بڑھ رہی ہے. یہ الٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی اس کو نیچے کرو.
کہ پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے وہ نکھر کے سامنے نہ آئے. یہ اس چیز میں لگے ہوئے تھے. بدبختی ان کی آپ دیکھیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو ناڑی ہم لوگ نہ کہیں اور کیا کہیں. عمر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا آپ پر, آپ نہیں مان رہے تھے ان کی بات. ایک بات یہ ہے تو پرانی, یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ اسد عمر صاحب کو مستعفی کیوں ہونا پڑا, حالانکہ اب یہ چیز سامنے آ چکی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے تھے وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے تھے, لیکن اچانک جناب عمران خان صاحب نے ان کو وزارت خزانہ سے ہٹا دیا. تو اس کے پیچھے کیا مسٹری تھی؟ یہ آپ اسد عمر بھائی سے پوچھیے گا. ہم لوگ بڑا کلوزلی کام کرتے رہے ہیں اور بہت ہی کیپیبل وہ منسٹر رہے ہیں, پلاننگ کے بھی اور فائنینس کے. تو وہ خود مستعفی ہوئے تھے. وجوہات کیا تھی یہ مجھے مطلب اتفاق سے انہوں نے کبھی نہیں بتائی. یہ آپ کلوزلی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا. ظاہر ہے ایک فائنانس منسٹر مستعفی ہوتا ہے یا اس کو فارغ کیا جاتا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. انہوں نے خود ہی ریزائن کیا تھا. جی اب بہتر ہوگا آپ اسد عمر صاحب سے خود پوچھیے گا, وہ آپ کو بہتر جواب دے. اچھا, احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2 ہفتے 3 ہفتے تک یہ تلاش کرتے رہے کہ شوکت ترین صاحب یا عمر ایوب صاحب یا اسد عمر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ریلیف دیا تھا پیٹرول کی قیمتوں میں, اس کی مدات تلاش کرتے رہے کہ کہاں سے یہ ریلیف دینا تھا, تو ہمیں تو کہیں سے ملا نہیں. اور مفتاح اسماعیل نے کہا عمران خان نے عوام کے ہاتھ میں ایک چیک پکڑا دیا جو کیش ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ تو کہتے ہیں یہ سارا صرف ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا گیا, وسائل تھے نہیں اور قیمت کم کر دی. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. اکانومی آپ کی, معیشت آپ کی گروتھ ریٹ پہ تھی, انڈسٹری آپ کی گروتھ ریٹ پہ چل رہی تھی. اس کی آج اعداد و شمار بھی ہماری جو باتیں ہیں اس کو انہوں نے انڈورس کیا, اس کو سکہ بند کیا. اچھا, ابھی جب ہم لوگ ان کو بتا رہے ہیں, شوکت ترین صاحب نے وہ سورسز بتائے, ایک مد بتایا کہ جی یہاں سے ہم لوگ اس کو فائنینس کر رہے تھے. میں ابھی ان کی نااہلی کا کیا بتاؤں کہ ہمارے دور میں رمضان میں نہ سحری پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی نہ آپ کی افطار پہ ہوتی تھی. ہماری لوڈ شیڈنگ ہم نے شہری 80% پاکستان میں, مجھ سے پوچھے 8,886 فیڈر پاکستان کا ہے, ان میں سے 80% فیڈر ہم نے 0 لوڈ شیڈنگ پہ لے آئے تھے. 20% صرف بلوچستان کے علاقوں میں اور اندرون سندھ میں تھے, اس پہ بھی ہم لوگ لگے ہوئے تھے, اس کو بھی ہم لوگ کلیئر کریں, اس کو ہم لوگ کلیئر کر رہے تھے. اچھا, ابھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ, میں خود سروے کراتا ہوتا ہوں ٹویٹر پہ, ان پہ کوئی شہر مجھے دکھا 2 مہینے میں وہی سسٹم, وہی تاریں, وہی پاور پلانٹس, وہی چیزیں, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اسلام آباد جیسے شہر میں یہاں پہ لوگوں نے 3.5 سال اپنے جنریٹرز استعمال نہیں کیے, ابھی استعمال کرنے شروع ہوئے ہیں. میرے گاؤں میں ایک شخص کا جنریٹر پھٹا ہے, اس کے 3 بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ جنریٹر بند تھا اور اس کو ابھی چلانا پڑا. یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کہیں پہ بھی آپ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور یہ صاحبان عمر صاحب آنے والے دنوں میں ہم توانائی کے معاملے پہ آپ کو زحمت دیں گے اور ایک پورا جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ اور یہ جو توانائی کے معاملات ہیں ان پہ کریں گے. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو معیشت دان ہیں ان کی رائے جانتے ہیں اس اقتصادی سروے پہ کہ کیا یہ ترقی واقعی پائیدار ہے, مساوی ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے, وائس چانسلر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے, معیشت دان ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب 5.9% گروتھ ریٹ جو ہے وہ اقتصادی سروے میں آیا ہے. حکومت کہتی ہے کہ یہ گروتھ پائیدار بھی نہیں ہے اور انکلوزیو بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایسا ہے یا یہ حقیقی ترقی ہوئی ہے 6% پاکستان کی معیشت میں؟ دیکھیں جی, پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اکثر 6% پہ کبھی کبھی پہنچ جاتی ہے. ان دا سینس کہ میں آپ کو نقشہ دکھا دیتا ہوں, انفارچونیٹلی بھائی کی ویب سائٹ پہ پڑھا ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے بہت والیٹائل ہے, ایسے اوپر نیچے جاتی ہے. ایک سال 6 پہ چلی جائے گی, دوسری سال 3 پہ آ جائے گی, 1 پہ آ جائے گی, پھر 6 پہ چلی جائے گی, پھر 3, 1 پہ. پہلی چیز جو سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کا ہمارا سارا پولیٹیکل ڈائلاگ ہی غلط ہے. جو حکومت ہے وہ کلیم کرتی ہے اس کا کوئی کرتبہ ہے اس میں گروتھ میں. جیسے کہ حکومت ایک انجن چلا رہی ہے, گاڑی چلا رہی ہے اور گروتھ اس کے بیسس پہ ہو جائے گی. دیکھیے اکانومی میں جان ہے, اکانومی میں جان پرانی ہے اور ہوگی. ہماری پاپولیشن بہت ینگ ہے,
60% हमारी पॉपुलेशन अंडर 30 है। जो यंग लोग होते हैं वो इकोनॉमी में वाइटैलिटी पैदा करते हैं, कोई ना कोई कारोबार करते हैं, चाहे भूखे लगा लें, चाहे स्मगलिंग कर लें, कुछ करें, वो कारोबार करते हैं। तो इकोनॉमी में जान है। हम तो बार बार लिख के तंग आ गए हैं कि इकोनॉमी में जान बहुत है, इकोनॉमी 8 या 10% पे ग्रो करनी चाहिए। अगर इससे कम ग्रो कर रही है तो एक ही वजह है, वो वजह क्या है कि हुकूमत, जो गवर्नमेंट इकोनॉमी के रास्ते में खड़ी होती है। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे कहे ना एनर्जी मैनेज नहीं कर सकती, लोड शेडिंग कर रही है, तो भाई गवर्नमेंट को जरूरत क्या एनर्जी मैनेज करने की। लाख बारी हमने कहा है कि इसको सिस्टम को बनाए, कोई सिस्टम नहीं बनाता। फिर हुकूमत जनाब कभी टैक्स लगा देंगे, आज टैक्स लगा दिया टिकट पे, आज के टिकट पे, कल टैक्स लगा दिया, इंटरनेट पे परसों टैक्स लगा दिया, मोबाइल फोन पे। कोई बंदा इस मुल्क में कारोबार तो कर नहीं सकता, पता ही नहीं क्या है। अच्छा बजट कल आएगा, वो बजट 15 दिन में खत्म हो जाएगा, बल्कि पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं होगी, कोई बात भी नहीं करेगा, उसका बजट सडनली पास हो जाएगा और उसके बाद एकदम खत्म हो जाएगा। पहली ईसीसी मीटिंग में, आप मेरी बात नोट कर लें, पहली ईसीसी मीटिंग में खुद ही बजट तोड़ देंगे और फिर 3 महीने के बाद एक मिनी बजट आएगा। आप मुझे बताइए, जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, मैंने करनी हो, इन्वेस्टमेंट में कम से कम 2-3 साल तो लगते हैं चीज शुरू करने में, 5-6 साल लगते हैं बनाने में। अगर बीच में आपने इधर उधर काम कर दिया तो फिर इन्वेस्टमेंट तो खत्म होगी ना। इसीलिए सबसे बड़ी बात जो नोट करने वाली है इस वक्त, इन्वेस्टमेंट 12% ऑफ जीडीपी है। ग्रोथ को बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखें। जब 12% जीडीपी के तो क्या काम होने का। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत खुद रुकावट बन जाती है कारोबारी सरगर्मी में या इन्वेस्टमेंट में, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बहुत ज़्यादा बात होती रही। कारोबारी तबके से जब हम मिलते हैं, उनकी हमेशा से रिजर्वेशंस रही एफबीआर पे। आप समझते हैं कि इमरान खान हुकूमत के 3 सालों में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स हमारा बेहतर हुआ है और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि लोगों ने आसानी से अपना पैसा निकाला और कारोबार में लगाया? देखिए जी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस तो भूल जाए, वो तो वर्ल्ड बैंक का एक इंडिकेटर था जो अब ख़त्म हो गया। असल चीज़ जो है कि आप 70 साल से देख लें, किसी हुकूमत ने कोई नई चीज़ नहीं की। हर हुकूमत ने सिस्टम को उसी तरीके से घसीटे से चलाने की कोशिश की है। आपका, मैं बार बार कहता हूँ, आपका कॉलोनियल निज़ाम कायम है, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही जजेस हैं, वही लीगल सिस्टम है। इस ज़माने में वही फीते की फाइलें चल रही होती हैं, फीते वाली। इस ज़माने में बिजनेसमैन या कारोबारी या मेरे जैसा फकीर आदमी भी हर 2-3 हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट के सामने खड़ा होता है, यार मुझे लाइसेंस दिलवा दो, यार मुझे शनाख्ती कार्ड ठीक करवा दो, यार शनाख्ती कार्ड पे वो कर दो। इस तरह तो कानून नहीं चलती। हमने पीआईडी में हिसाब लगाया है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, कि 80% ऑफ द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, कि ये बिजनेस भी चलाते हैं, ये आपको एनओसी भी देते हैं, या आपको कुछ और भी करते हैं। हमने एक और हिसाब लगाया है अपनी डीरेगुलेशन सीरीज में, स्लज में हमने हिसाब लगाया है कि 40% ऑफ जीडीपी जो है वो ज़ाया हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी। जो असल चीज़ है, जो हम बार बार कह के तंग आ गए, एनओसी को ख़त्म कर दे। एनओसी क्या होता है? एनओसी ये होता है कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो आपकी गले पे रस्सी लग के बैठा हुआ है, फिर वो जब उतर जाती है एक और ब्यूरोक्रेट के पास जाती है। 10-15 एनओसी हैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए, ये जो बात कहना कि ईज ऑफ डूइंग, छोड़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, इस मुल्क में तो बिजनेस हो ही नहीं सकती। अगर आप बिजनेस करेंगे, जरा सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, टैक्स वाले पीछे आ गए, डॉक्यूमेंट करें, नहीं डॉक्यूमेंट करें, भाई कौन सी डॉक्यूमेंटेशन? हम सब डॉक्यूमेंटेड है। मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, मेरा शनाख्ती कार्ड, जहाज पे चढ़ता हूँ शनाख्ती कार्ड लेते हैं, मैं जनाब बैंक जाता हूँ शनाख्ती कार्ड लेते हैं, मैं जगह जगह शनाख्ती कार्ड देता हूँ। अभी भी इनको शौक है शनाख्ती कार्ड के, जी मैं डॉक्यूमेंटेड नहीं। कितनी डॉक्यूमेंटेशन करूँ? मुझे समझ नहीं आती मैं क्या डॉक्यूमेंट करूँ। एफपीआर सबको पता है, एफपीआर की डीप रिफॉर्म की जरूरत है। एफपीआर रिफॉर्म ही नहीं होता, बस टैक्स नया लग जाता है, एफपीआर नहीं रिफॉर्म होता। अच्छा, हुकूमती मुलाजिम जो है, हुकूमती मुलाजिम आपको भी पता काम नहीं करता, मुझे भी पता काम नहीं करते। वो जनाब आज सेक्रेटरी के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि मुझे तनख्वाह हमारी बढ़ाएं, अब तनख्वाह उनकी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, काम कोई नहीं करते, इनको फायर कोई नहीं कर सकता। फिर आप कहते हैं, फिर अभी से पॉलिटिशियन का फोन आ रहा है, मेरे पास 2 बंदे आए कि जी पॉलिटिशियन ने कहा आप हायर कर लें। मैं क्यों हायर कर लूँ भाई? कि नहीं जी हमें नौकरी दें बस। तो मुसीबत है कि अगर आपने लाडले पालने हैं पब्लिक सेक्टर में, अगर उनकी खातिर आपने रिफॉर्म नहीं होने देना, अगर उनकी खातिर जो 19th सेंचुरी का निज़ाम है उसको चलाना है, तो भाई फिर जो उसका कॉस्ट है वो तो आप और मैं देंगे ना। डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि एनओसी की क्या ज़रूरत है?
گورنمنٹ کا ایک ریگولیٹری کردار تو ہونا چاہیے نا معیشت کو چلانے کے لیے، تاکہ وہ قانون قاعدے کے مطابق بھی چلے، اور جو باقی چیزیں گورنمنٹ نے فیسلٹیز دینی ہیں وہ ظاہر حاصل کرنی ہے تو کسی رول ریگولیشن کے تحت ہوگا۔ تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کون سے 1 2 3 4 اقدامات ہیں جو حکومت کرے اور اس کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی گرو کرے گی؟ پہلی چیز تو جو آپ نے بات کہی ہے اس کو میں بالکل نہیں مانتا، اچھا، بالکل غلط بات ہے۔ کوئی خدا کے واسطے کوئی اکنامکس بھی پڑھ لے۔ جین ٹیرول ہے جس نے بہت بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے، نوبل پرائز انہیں آج سے 5 سے 10 سال پہلے ریگولیشن پہ۔ بھائی ریگولیشن ہر پاکستانی بول دیتا ہے جیسے کہ اس کو پتہ ہے ریگولیشن کیا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ریگولیشن کیا ہے، کیا ریگولیٹ کرنا ہے۔ ریگولیشن کا مطلب ہے کہ ایک بیوروکریٹ یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ جس کو کچھ نہیں پتا جس مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ریگولیٹ کرے۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ کرکٹ کی گیم میں ریگولیٹ کروں تو ماشاءاللہ گیم ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کرکٹ کی گیم جو سی ہے میرا ڈرائیور ریگولیٹ کرے۔ خدا کے واسطے پہلی چیز سوچ لے، ریگولیشن کے لیے بہت دانش مندی چاہیے، بہت سوچ چاہیے، بہت تحقیق چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو ریگولیٹری ایجنسی کا آپ نے لگا دیا ہیڈ اور آپ نے کہا ہاں ریگولیشن ہوگی، بھائی واہ 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 ریگولیشن ہوگی، بڑی اچھی بات ہے۔ اس طرح تو اسلام آباد میں 134 ریگولیٹری ایجنسیز ہیں جو صرف کرایہ کھا رہی اور کچھ نہیں کر رہی۔ دیکھیے ریگولیشن مجھے پتہ ہے ہر اینکر بولتا ہے، پر خدا کے واسطے ایک دن ریگولیشن پہ بحث کر لیں، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ریگولیشن ہوتی کیا ہے۔ یہ کہہ دینا ریگولیشن ہو جائے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس کا کیا مطلب ہے۔ دوسری چیز میں نے کہا کیا کریں، ہاں جی NOC ختم کر دیں، FPR کو ختم کر دیں، کوئی آگے بھی تو ہاں کوئی آپ نے مارکیٹ کی گیم کھیلنی شوگر کو ختم کر دیں، گاڑیوں کے نظام کو ختم کر دیں، کوئی طریقہ چلائیں۔ گاڑیوں کا نظام کیا ہے کہ جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی پرانی 1970 کی گاڑی بنائی جا رہے ہیں، سوزوکی کون سی نئی ہے، اس میں ٹیکنالوجی کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ زمانہ آ گیا الیکٹرک وہیکلز کا، ہم 4 اسٹروک انجن بنا رہے ہیں، ہمارے پاس پیٹرول کا وہ بنائی جا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن جو کل بجٹ آنے والا ہے ذرا اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو IMF پروگرام ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پیٹرولیم کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، گیس کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، لیکن ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے اور IMF پروگرام کتنا ضروری ہے؟ بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب۔ اب IMF کے پاس جانا ناگزیر تو ہے، لیکن اب جتنی ہیل حجت آ رہی ہے اور اس میں جو ڈیلے ہو رہا ہے، کیا یہ ہمارا ڈالر جو سسٹین نہیں کر روپیہ سسٹین نہیں کر پا رہا، اس کی ریزن یہی ہے یا کوئی اور بھی عوامل ہیں؟ دیکھیے جی IMF کے پاس تو جانا ہے اور کوئی اس پہ نئی بات نہیں ہے۔ ہم 75 سال سے IMF کے پاس جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ذرا غور بھی کر لیں، ہم نے 23 پروگرام کیے ہیں IMF کے، یعنی کہ ہر دہائی میں 2 پروگرام کم از کم کیے، تو ہم بے شرم لوگ ہیں، ہم IMF کے پاس بار بار جائیں گے۔ نمبر 2، IMF بار بار ہمارا پروگرام بناتا ہے، پروگرام مینز کا فسکل ڈیفیسٹ وہ بناتے ہیں، فسکل پالیسی وہ بناتے ہیں۔ میں IMF میں 30 سال رہا ہوں، میں نے پوری دنیا میں یہ کام کیا ہے، اور میں IMF کے لوگوں سے بار بار ریگولرلی ان ٹچ بھی ہوں۔ IMF نے آپ کا بجٹ بنانا ہے اور بناتے ہیں، ضرور بنانا ہے، کیا کریں؟ جب دیکھیں آپ قرضدار کے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر قرضدار نے کیا کرنا ہے؟ جو قرضہ دیتا ہے وہ پھر اپنا کچھ نہ کچھ تو ناک سے نکیریں نکلواتا ہے۔ تو ہمیں شوق ہے قرضہ لینے کا۔ ہم جب پرابلم ہوتا ہے، ابھی چین کے پاس ہیڈ لائن ہماری کہتے ہیں چین نے 2 بلین دے دیا، سعودی عربیہ نے 2 بلین دے دیا، تو ہم ایک بیکاری قوم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو بات ہے ڈالر کی قیمت تو معیشت کی اسٹرینگتھ پہ ہوتی ہے۔ ڈالر کی قیمت صرف ایک ہی چیز ہے، آپ کی معیشت کی اسٹرینگتھ گنتا ہے وہ۔ آپ کی معیشت میں جب جان ہی نہیں ہے، جبکہ آپ کے پبلک سیکٹر NOC دے دے کے پاگل کیے ہوئے، جبکہ FPR نے سب کا بیڑا غرق کیے ہوئے، ٹیکس سمپل چیز ہے اس کو کلیکٹ نہیں کر سکتے، جبکہ آپ نے موبائل فون پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، جبکہ آپ نے کمپیوٹر پہ ٹیکس لگایا، ایک ہاتھ پہ آپ مفت کمپیوٹر دے رہے ہیں، دوسری ہاتھ پہ کہہ رہے ہیں بچے کمپیوٹر سے پڑھیں، پھر آپ نے کمپیوٹر پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، ٹیبلیٹس پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، پھر آپ نے اسکول فیس پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ مطلب ایک ٹیکس پالیسی جو ہم لکھ کے تنگ آ گئے ہیں، آپ کی ٹیکس پالیسی بڑی فضول قسم کی پرانی ٹیکس پالیسی، اس کو ریفارم کر دیں، کسی میں جان نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ کیبنٹ میں 3 سال کیبنٹ میں رہا ہوں بھائی، چیئرمین پلاننگ کمیشن میں رہا ہوں، مجھے پتا کیا ڈسکشن ہوتی ہے، ڈسکشن کوئی ہوتی ہی نہیں، کوئی سیریسلی تو لیتا نہیں۔ اکانومی تو آپ کی لیسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس وقت۔ خان صاحب اور پرائم منسٹر صاحب سب جنگ میں پڑے ہوئے، اقتدار کی جنگ، اکانومی کسی کا کنسرن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کے ڈاکٹر صاحب خیال میں 1-2 اقدامات ایسے جو موجودہ حکومت کو یا حکمرانوں کو کرنے چاہیے جیسے ہم اس گرداب سے نکل سکیں؟ میں نے کہا ہے نا جی، پہلی چیز NOC ختم کریں، دوسری چیز ٹیکس پالیسی نہیں اڈاپٹ کریں، تیسری چیز جو آپ نے ڈیڈ کیپٹل، جو آپ نے اتنا کیپٹل ضائع کیا ہوا ہے،
آپ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے سرکاری نوکروں کو گھر دینے کا, یونیورسٹیوں نے گھر دیے ہوئے ہیں. یہ کیا چکر ہے کہ ٹیکس پیئر کے ایکسپینس پہ آپ سرکاری نوکروں کو گھر دیتے ہیں؟ یہ تو کلونیل نظام تھا, آپ نے ابھی تک چلایا ہوا ہے. پھر آپ نے پلاٹوں کا نظام چلایا ہوا ہے کہ ہر بندے کو پلاٹ دے رہے ہیں آپ. بھائی خدا کے واسطے یہ کیا ہے؟ یہ اکبر بادشاہ کی نظام ہے یا کہ ایک ماڈرن نظام ہے؟ کون حکومت پلاٹ دیتی ہے؟ کون حکومت گھر دیتی ہے؟ کون حکومت گاڑیاں دیتی ہے سرکاری افسروں کو؟ کون حکومت یہ چیزیں دیتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز ہے. ہم اس پہ لکھ کے تنگ آ گئے. پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ جائے, ہم نے لکھا ہوا ہے کہ سرکاری گھروں اور پلاٹوں کا کیا کاسٹ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ پرویز مشرف کے دور میں ایک تجویز آئی تھی کہ ان سے گاڑیاں اور گھر لے لیجئے اور ایک الاؤنس ماہانہ دے دیا جائے, پھر وہ کس طرح وہ ساری کی ساری سبٹاج ہو گئی؟ سر جی, ایک تجویز میں نے بھی پلاننگ کمیشن میں کی تھی کہ گاڑیاں دے دی تھی ان کو, اور ان کو گاڑیاں ان سے لے لی تھی اور ان کو وہ دے دیے الاؤنسز پر. میں اس کے خلاف تھا, ہو گئی. پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایسے کریں گے تو انہوں نے گاڑیاں بھی لے لی, الاؤنس بھی لے لیا. یہ ایک سوچ سمجھ کے طریقے سے کام ہونا چاہیے, یہ ہیڈ لائن والا کام نہیں ہے. ریفارم بڑا محنت کا کام ہوتا ہے اور بڑی دیر لگتی ہے, اور بڑے ایک قسم کا حکومت میں جان ہونی چاہیے, ہمت ہونی چاہیے کرنے کے لیے. اگر حکومت ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اگلی الیکشن میں نہ ہار جائے, تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بجلی کی ہونی چاہیے, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی اس پہ ٹیکس, سوری یہ جو پیٹرول ہے اس پہ ٹیکس بھی ہونا چاہیے, اور ہمیں الیکٹرک وہیکل پہ جانا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ کون بات کرے گا اس پہ؟ اور کون اس پہ تحقیق کرے گا؟ یہ نہیں کہ سمری موو کر دیں کیبنٹ ہے, بھائی تحقیق سے سمری موو ہوتی ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, گھروں میں تو بجلی آ نہیں رہی, تو آپ گاڑیوں کو بھی الیکٹرک کریں گے تو گاڑیاں بھی رکی رہیں گی, گھر بھی. میں اس وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس بجلی کی جو انہوں نے لگائی ہے کیپیسٹی وہ بہت زیادہ 30,000 میگا واٹ کے قریب ہے. ہم انفارچونیٹلی مینیج نہیں کر سکتے سسٹم. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم سرکاری افسروں کو ایک گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ چاہے کام کرے نہ کرے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر بجلی آپ نے بنانا ہے, آپ مینجمنٹ نہیں لے کے آئے. یہ ہم نے کام کیا تھا, ہم نے بینکوں کو ٹھیک کیا تھا. کیسے ٹھیک کیا تھا؟ وہاں سے بندے نکال کے ٹھیک کیا تھا, اچھے بندے لا کے ٹھیک کیا تھا. کیا ہم نہیں آج کر سکتے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا سمپل سا سوال ہے. ابھی ہم نے بات کی معیشت کی, شرح نمو کی, جی ڈی پی کی. عام لوگوں کے تناظر میں معیشت کی بہتری کا پیمانہ کیا ہے کہ ہم یہ ماپیں کہ معیشت بہتر ہوئی ہے یا معیشت نیچے گئی ہے؟ عام لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ کیا پیمانہ کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا. ایک ہی پیمانہ ہے, نوکری, اپرچونٹی. ہم نے پی آئی ڈی میں ابھی ایک کانفرنس کرائی تھی نومبر میں, اپرچونٹی. ایک چیز میں نے سرکاری اسپیچز ہیں اور ڈاکیومنٹس ہیں یا آپ کی اکنامک سروے وغیرہ سب میں میجر کیے, اپرچونٹی کا لفظ کہیں نہیں استعمال ہوتا. جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپرچونٹی کی بات کرتی ہیں, امپلائمنٹ کی بات کرتی ہیں, کوالٹی آف امپلائمنٹ کی بات کرتی ہیں, اور ایک سوشل موبلٹی کی بات کرتی ہیں. میں کہتا ہوں ہم نے پی آئی ڈی میں بڑی لڑائی کی ہے کھوکھے لگانے. تو لوگوں کو کھوکھے کیوں نہیں لگانے دیتے؟ کھوکھے ایک آمدن کا ذرائع ہے, کرنے دے. گاڑیاں زیادہ ضروری نہیں, کھوکھے لگانے. نمبر 2, ایک تو امپلائمنٹ, نمبر 2 انویسٹمنٹ. اس دن میرے سے بات کریں جس دن انویسٹمنٹ 25% جی ڈی پی کی ہوگی. اس وقت ہماری انویسٹمنٹ 12% جی ڈی پی ہے, چین کی 40% ہے, انڈیا کی 30% ہے. وہ بھائی خدا کے واسطے ایک ہی چیز میجر کریں, انویسٹمنٹ, دوسری چیز امپلائمنٹ. یہ ٹیکس ویکس سب بعد میں آتے, جو آپ لوگ سارے روز ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی بات کرتے ہیں. میں تو ہنستا ہوں بھائی, ٹیکس کو کرنا آپ نے کھانا ہے, امپلائمنٹ ہوگی, روٹی ہوگی. غربت اس ملک میں کوئی نہیں ہے. نمبر 2 ایک اور چیز آپ کو بتا دوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی میں ایک سپلیمنٹری کویسچن ہے سر. 13.75% شرح سود ہے آپ کی. آپ کے جو انرجی کے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور باقی جو آپ ابھی ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. تو امپلائمنٹ کیسی ہوگی؟ کون سرمایہ لگائے گا؟ کون پیسہ نکالے گا؟ بھائی اس ملک میں تو کوئی پیسہ نہیں لگائے گا. میں خود نہیں لگانا چاہتا. میں خود چاہتا ہوں اس ملک میں جو چیز اور باہر لے جاؤں. کیا کریں؟ اگر آپ نے اس قسم کی حکومت رکھنی ہے کہ منی بجٹ آئے گا, جناب سڈنلی دیکھا تو میری مونچھوں پہ ٹیکس لگ گیا, دیکھا میرے بالوں پہ ٹیکس لگ گیا, سڈنلی دیکھا تو پتہ نہیں کس چیز پہ ٹیکس لگ گیا. بیٹھے ہوئے آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, آپ کو ٹیکس پتہ نہیں پڑ گیا. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, آپ جناب پیسے بھی نہیں باہر بھیج سکتے, اندر بھی نہیں لا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. این او سی کا نظام ہے, ڈاکیومنٹیشن کا نظام ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیے واسطے آپ لوگ مجھے بتا دیں آپ چاہتے کیا آپ کرپشن شور مچایا ہوا ہے. چین پہ پڑھ کے دیکھیں, چین پہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں, وہ کرپشن پہ اتنا نہیں شور مچاتے, وہ شور مچاتے ہیں نوکری اور انویسٹمنٹ پہ. ہم لوگ ہر وقت کرپشن لوگوں کے پاس نوکری ہے نہیں. ہم نے پی آئی ڈی میں میجر کیا, آپ دیکھ لیں پلیز جا کے, آپ کے 34% جو گریجویٹس ہیں وہ ان امپلائڈ بیٹھے ہیں. آپ کے
35% جو بچے ہیں وہ مایوس بیٹھے ہیں, سوئسائڈ پہ لوگ آ گئے. آپ کے 50,000 انجینئر جو ان سے بغیر نوکریوں کے بیٹھے ہیں, جی. آپ کے بچوں تانتا لگایا ہوا باہر جانے کا. اچھا اس پہ کوئی پولیٹیشین نہیں بولتا, کوئی نہیں بولتا, سب کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کر دیا, جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6%. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ گفتگو آپ سے ہو رہی تھی, بٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.